हेलो गाइस। CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदीद। हम पाकिस्तान अफेयर्स के जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट 1906 से 1935 के बीच जो हुई थी उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो लखनऊ पैक्ट के बारे में है। और लखनऊ पैक्ट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये मैं समझता हूँ लखनऊ पैक्ट जो है ये जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे वो सबसे लिंक्ड हैं। और इसको आप बैकग्राउंड में हमेशा लिखेंगे, इसलिए आज इसको आप समझने की कोशिश कर लें और एट एंड तक हमारे साथ रहें। तो लखनऊ पैक्ट के बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। Hindus were offended by British because of right of separate election या electorate given in Act 1909। जो हिंदूज़ जो थे वो ब्रिटिश से खफा थे और ब्रिटिश ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की थी उनके बकौल। वो इसलिए कि उन्होंने जो सेपरेट ऑफ जो इलेक्शन का जो एक राइट जो हक़ दिया था 1909 के जो मिंटो मार्ली रिफॉर्म से पिछले इलेक्शन में हमने बात की, तो उसकी वजह से वो हिंदूज़ जो थे वो ब्रिटिश से खफा थे। मुसलमान भी जो थे वो भी इसलिए खफा थे कि मुस्लिम वर ऑफेंडेड बाय ब्रिटिश बाय अंडू एंड एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन। क्योंकि जो बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ था, लेकिन फिर 1911 में उन्होंने फिर उसकी अंडू की थी वो डिसीजन। तो इसी वजह से मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो ठेस पहुंचाया गया था। तो ये दोनों तरफ से जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक नाइंसाफ़ी की थी। Thirdly, जो कायद अज़म जॉइन मुस्लिम लीग इन 1913 एंड जॉइन बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। तो पहले तो वो कांग्रेस में ऑलरेडी थे, लेकिन फिर बाद में 1913 में वो मुस्लिम लीग भी ज्वाइन किया था। ही वांटेड टू ब्रिंग बोथ कम्युनिटी क्लोज टू ईच अदर। मतलब तीन चीज़ें थी जो आप लखनऊ पैक्ट के बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे तो तीन चीज़ें थीं जो पहली दफ़ा मुस्लिम्स या पहली दफ़ा आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ एक ही टेबल पे बैठने का मौका दिया था। एक साथ कुछ जो अपनी डिमांड्स थी वो फिर दोनों तरफ से उसको फिर अप्रूव करने में उनको एक मौका दिया था। वो क्या चीज़ें थी? तीन चीज़ें थी। एक हिंदूज़ जो थे वो ब्रिटिश ने उनके साथ उनके बकौल नाइंसाफ़ी की थी। किस चीज़ में? जो मिंटो मार्ली रिफॉर्म जो थी उसमें जो हिंदू मुसलमानों को जो सेपरेट इलेक्शन का जो उनको एक हक़ दिया गया था। एक दूसरा मुसलमानों के साथ जो बंगाल एनलमेंट या अंडू डिसीजन ऑफ बंगाल पार्टीशन का जो था उसके ऊपर मुसलमान से खफा थे दो। तो वो हिंदुओं से खफा होने के हुए थे, तो आप आपस में बैठने को तैयार हो गए, यार ये जो ब्रिटिश हैं ये हमारे लिए सिंसियर नहीं है और हम इस एरिया की दो कम्युनिटीज़ हैं, तो हमें एक साथ मिल के एक साथ अपने जो हकूक़ हैं एक साथ ही ब्रिटिश के ख़िलाफ़ आना चाहिए और ब्रिटिश को यहाँ से निकाल देनी चाहिए। तो ये दोनों ने इस बात का तहिया किया था। और उनको साथ लाने में ये चीज़ें एक जो ग्रीवेंसेस उनको ख़त्म करने में जो मेन रोल अदा किया था वो किसने किया था? वो कायद आज़म ने किया था। कायद आज़म जो थे पहले तो वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था पहले, बाद में 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन किया। तो दोनों पार्टीज़ में वो शामिल थे, उन्होंने इसलिए उन दोनों को सामने लाया था। तो ये तीन चीज़ों की वजह से वो एक साथ मिले थे। और फिर कायद आज़म सजेस्टेड टू मुस्लिम लीग टू होल्ड द एनुअल सेशन ऑफ 1915 इन बॉम्बे वियर कांग्रेस वर आल्सो होल्डिंग इट्स एनुअल सेशन। तो ये कायद अज़म ने जो मुस्लिम लीग उन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने सजेस्ट किया था मुस्लिम लीग को कि आप अपना एनुअल सेशन जो है 1915 का वो आप बॉम्बे में रखें, क्योंकि बॉम्बे में कांग्रेस भी अपना जो उनका एनुअल सेशन है वो वहीं ही रखा है उन्होंने। तो एक साथ आपके एक साथ आने में करीब आने में आप लोगों को मौका मिलेगा। तो वही हुआ। और reform committee is formed by both parties in Bombay session and scheme met on both Muslims and Congress problems and constitutional reforms। तो वही हुआ कि दोनों एक साथ बॉम्बे उनके उनके एक सेशन एक साथ वहाँ पे हुई और दोनों ने वहाँ पे कुछ स्कीम्स कुछ ऐसे चीज़ें सामने आई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जिसपे उनकी एक साथ उन्होंने उस पर काम किया। द कमेटी मेट ऑन नवंबर 1916 एंड लेटर अगेन मेट इन लखनऊ बिफोर द सेशन। तो जो कमेटी है एक तो पहले वो मिले थे और फिर उसके बाद में फिर लखनऊ में पूरी उनकी जो एक सेशन बनी थी वहाँ एक साथ वो 1916 में वो दोबारा मिले और उसको फिर 30th and 31st December 1916 the Muslim League and Congress for the first time hold their joint sessions
ان لکھنؤ، مطلب پہلی مرتبہ ان کے جو سیشنز تھے ایک ساتھ جوائنٹ انہوں نے رکھا تھا. دی رپورٹ بائی کمیٹی پلیسڈ بیفور دا جوائنٹ سیشن اینڈ اپروڈ. تو وہیں بیٹھ کے انہوں نے کچھ کام کیا تھا، کچھ ڈیمانڈس تھی، کچھ کانگریس کی طرف سے ڈیمانڈس تھی، کچھ مسلم لیگ کی طرف سے ڈیمانڈس تھی، وہ سامنے رکھا گیا، ان پہ غور کیا گیا اور انہیں اپروو کیا گیا. تو یہ ہسٹری میں ایک بہت ہی بڑا ایک اچیومنٹ تھا مسلم لیگ کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کیونکہ پہلی مرتبہ جو ہندوز تھے ان سے ملنے کو تیار ہوئے تھے اور دونوں ایک ساتھ آئے تھے اور دونوں نے ایک ساتھ مل کے جو ایک برٹش تھا ان کے خلاف آنے کو تیار ہو گئے تھے. تو اس میں کی جو مین فیچرز تھی، اس میں کیا کیا ڈیمانڈس تھی، کیا کیا چیزیں سامنے لایا گیا تھا، وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کن باتوں پہ وہ انہوں نے مطلب ان کی ایک یونانیمسلی ایگریمنٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، پہلا جو تھا دیر شل بی سیلف گورنمنٹ ان انڈیا. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں سیلف گورنمنٹ ہوگی، جو گورنمنٹ جو ہے وہ انڈیا کی ہوگی اور انڈیا کی لوگوں کے پاس ہوگی، سیلف گورنمنٹ ہوگی، اور نہ کہ یہ برٹش گورنمنٹ. اور یہ برٹش گورنمنٹ کو ہم نہیں مانتے، اور اسی جو برٹش گورنمنٹ ہے جس میں جو برٹش کے ہاتھوں ہے وہ انڈیا کے لوگوں کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے، سیلف گورنمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، دوسری بات جو ہے وہ مسلم شوڈ بی گیون 1/3 ریپرزنٹیشن ان سینٹرل گورنمنٹ. اور جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہے، اس میں مسلمانوں کو 1/3 سیٹ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب اگر 3 بندے ہیں تو اس میں ایک جو ہے وہ مسلم ہونا چاہیے، اگر 30 بندے ہیں تو اس میں 10 جو ہے وہ مسلم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس میں مسلمانوں کو 1/3 سیٹ ایلوکیٹ ہونی چاہیے. دوسری بات، تیسری بات سپریٹ الیکٹریٹ. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی یہ مسلمانوں کی، کیونکہ اس میں پہلی مرتبہ یہ اس بات کو ماننے کو تیار تھے کہ مسلمانوں کو سپریٹ الیکٹریٹ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر سسٹم آف ویٹیج شوڈ بی اڈاپٹیڈ. مطلب جہاں پاپولیشن ہوتی ہے، پاپولیشن کے لحاظ سے ہی ان کو ویٹیج دینی چاہیے. ان کی جو سیٹ ہوتی ہیں، کوئی ایک پروونس ہے وہاں پہ اگر مسلمان زیادہ ہیں تو ان کے پاپولیشن کے لحاظ سے ان کو سیٹ دینی چاہیے، ان کی ویٹیج کو دیکھنا چاہیے. اور جو گورنمنٹ میں جو کوٹا سسٹم ہوتا ہے اس میں مسلمانوں کی ویٹیج کو دیکھنا چاہیے، ہندوؤں کی ویٹیج کو دیکھنا چاہیے. تو سسٹم آف ویٹیج شوڈ بی اڈاپٹیڈ. اور اس کے بعد نمبر آف سینٹرل لیجسلیٹو کونسل انکریز ٹو 50. جو سینٹرل لیجسلیٹو کونسل جو تھی ان کو انکریز کیا جائے 50 نمبر تک. ٹھیک ہے، اور جو پولیٹیکل پروونشل لیجسلیٹو شوڈ ناٹ لیس دین 125 میجر پروونسز اینڈ 50 to 75 مائنر پروونسز. اور جو پروونشل لیجسلیٹو کونسل جو تھی اس میں جو پروونشل لیجسلیٹو میں جو پروونس ہے، میجر پروونس، وہاں کے جو ممبرس ہیں ان کو 125 سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور جو چھوٹے پروونس ہیں وہاں کے 50 سے 75 تک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے گائز، ہم کس چیز کے بات کر رہے ہیں؟ ہم لیجسلیٹو کونسل کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں نو بل ول پاس اف 3/4 ممبرس ریجیکٹ آف لیجسلیٹو کونسل. لیجسلیٹو کونسل میں کوئی بھی سا بل بھی اپروو نہیں ہونا چاہیے جب تک اس کا 3/4 جو ممبرس ہوتے ہیں ان کی طرف سے وہ ریجیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب اگر 4 بندوں میں سے 3 بندے اس کو ریجیکٹ کر لیں تو وہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے. اور زیادہ تر جو بلز ہوتے ہیں وہ پھر وائسرائے اور جو سیکرٹری آف انڈیا تھے یا خاص کر وائسرائے وہی بناتا تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ بعد میں لیجسلیٹو کی جو کونسل اس میں جو 3/4 جو ممبرس تھے وہ جب تک اس کو اپروو نہ کریں وہ چیز اپروو نہیں ہونی چاہیے جو بل ہے. ٹرم آف لیجسلیٹو کونسل شوڈ بی 5 ایئرس. جو لیجسلیٹو کونسل ہے اس کی جو میعاد ہے وہ 5 سال کا ہونا چاہیے. ممبرس آف لیجسلیٹو کونسل ول الیکٹ دیئر پریزیڈنٹ. اور لیجسلیٹو کے جو ممبرس ہیں وہ ہی اپنا جو ان کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، وہ الیکٹ کریں گے. اور اس کے بعد ہاف ممبرس آف لیجسلیٹو کونسل شوڈ بی انڈین. اور جو ہاف ممبرس ہیں لیجسلیٹو کونسل کے وہ کتنے ہونے چاہیے؟ وہ ہاف جو ہیں وہ انڈین ہونے چاہیے. اور اس کے بعد سیلری آف سیکرٹری اسٹیٹ شوڈ بی فرام برٹش ناٹ انڈین ٹریجری. اور جو ایک تو بندہ بیٹھتا تھا وہاں
برٹش میں، ٹھیک ہے، اور سیکرٹری اسٹیٹ وہاں ہوتا تھا، لیکن اس کو جو سیلری دی جاتی تھی وہ انڈین ٹریجری سے دی جاتی تھی. تو انہوں نے یہاں ڈیمانڈ کیا تھا وہ انڈین ٹریجری سے نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو برٹش خود اس کو سیلری دے دے. اور اس کے آؤٹ آف 200 سیکرٹریز 1 شوڈ بی انڈین. اور جو سیکرٹریز ہیں، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کے اندر جو سیکرٹریز آتے ہیں، ان میں سے جو 2 ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ انڈیا کا ہونا چاہیے، انڈین ہونی چاہیے. اور ایگزیکٹو شوڈ بی سپریٹ فرام جوڈیشری. جو لاسٹ پوائنٹ تھا وہ ایگزیکٹو جو ہے وہ سپریٹ ہونا چاہیے جوڈیشری سے. اس میں آپ دیکھیں گائز، ایک تو سیلف گورنمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں آپ اس کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں، بعد میں بھی یہی پھر ڈیمانڈس آ رہے ہیں. پہلے مسلمس کے ڈیمانڈس کو دیکھ لیں. مسلم نے کیا کہا تھا کہ سپریٹ الیکٹریٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، انہوں نے مان لیا. 1/3 ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے سینٹرل گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے، انہوں نے مان لیا. ٹھیک ہے گائز، یہ 2 مین چیزیں تھی جو مسلمس کی جو مین انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ ہو گیا. اور تیسرا، سسٹم آف ویٹیج شوڈ بی اڈاپٹیڈ. ٹھیک ہے، یہ بھی مسلم کی وہ ایک فائدہ مند کی تھی، وہ بھی انہوں نے مان لیا. اس کے بعد آپ اگر اس کے لیجسلیٹو کونسل کو الگ سے دیکھیں تو اس میں لیجسلیٹو کونسل میں ایک پوائنٹ آیا تھا کہ اس کو انکریز کیا جائے 50 تک. پھر پروونشل لیجسلیٹو میں کہا تھا کہ 125 اور 50 to 75. ٹھیک ہے، پھر لیجسلیٹو کونسل میں کہا تھا کہ 1/3 4th ممبر جب کسی بل کو پاس نہ کریں وہ بل پاس نہیں چاہیے. مطلب 3 لیجسلیٹو کونسل کی باتیں آئی. 4th پہ ہی لیجسلیٹو کونسل کی بات آئی کہ وہ آپ 5 سال تک اس کو اس کی میعاد ہونی چاہیے. 6 بھی ہے، وہ بھی لیجسلیٹو کونسل کے بارے میں ہے کہ اس کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کے ممبر الیکٹ کریں گے. اور 7 جو وہ بھی لیجسلیٹو کونسل کی بات آ گئی کہ جو ہاف ممبرس ہیں لیجسلیٹو کونسل کے وہ انڈین ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب 6 باتیں یہاں کی 6 پوائنٹ جو ہیں وہ لیجسلیٹو کونسل کے باتیں ہیں، 3 جو ہے انڈین مسلمس کے ہیں، اور پھر 2 جو رہ جاتے ہیں، ایک تو سیکرٹریز جو ہیں وہ مسلم ہونی چاہیے ایک ان میں سے، اور دوسرا جو ہے وہ سیکرٹری کا جو سیلری ہے وہ ٹریجری آف انڈیا سے نہیں بلکہ برٹش کو خود دینا چاہیے. اور لاسٹ میں جو ایگزیکٹو ہے اس کو جوڈیشری سے الگ کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے گائس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گے. اس میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ مسلم کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ اس میں دیکھا گیا تھا، سپریٹ الیکٹریٹ کا، 1/3 کا، سسٹم آف ویٹیج کا. باقی انہوں نے لیجسلیٹو میں جو چینجز سے ریفارمس تھے اس کے بارے میں بات کی تھی. پھر جو سیکرٹریز تھے اس کے بارے میں بات کی، اور ایگزیکٹو جو تھے وہ جوڈیشری سے سپریٹ کیا جائے اس کے بارے میں بات کی تھی. اس میں دیکھتے ہیں کہ مسلمس کو اچیومنٹ کیا کیا ہوئی تھی. پہلی بات یہ کہ مسلم کو کمپلیٹ اپروول دیا گیا تھا سپریٹ الیکٹریٹ کا. دوسرا، مسلم کا ہم نے اب بات کی 1/3 ریپرزنٹیشن تھی. تیسرا، مسلم لیگ کی جو اسٹیٹس تھی اس کو انہوں نے مطلب مانا تھا. ٹھیک ہے. 4th میں جو انڈیا جو قائد اعظم کا جو تھا وہ بھر کے سامنے آئے تھے. اور لاسٹ میں جو تھا ہندو مسلم یونٹی فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم. 5 چیزیں ہوئی تھی. ایک تو سپریٹ الیکشن کا آپ نے پہلے بھی دیکھا، 1/3 ریپرزنٹیشن کا آپ نے پہلے بھی دیکھا. اور پھر جو مسلم لیگ کو پہلے تو نہیں مان رہے تھے، کانگریس کرتے مسلم لیگ کے کوئی وجود ہی نہیں، لیکن لکھنؤ پیکٹ میں قائد اعظم کی وجہ سے مسلم لیگ کو ایک اسٹیٹس ملی تھی. اور 4 جو تھے قائد اعظم ایز اے لیڈر سامنے آئے تھے. 5th ہندو مسلم جو یونٹی تھی وہ سامنے آئی تھی. یہ 5 چیزیں جو تھیں وہ مسلمس کی مین اچیومنٹ تھی. تو گائس، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.